बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी मुहम्मद व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़्ज़कातु फ़ी दौइल क़ुरआन। आज हम ज़कात के बारे में कुछ कुरान मजीद की रोशनी में से पढ़ेंगे। पहली उम्मतों पर भी ज़कात फ़र्ज थी, जैसे कि सूरह मरियम आयत नंबर 55 में फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्दिया। इस्माइल अपने घर वालों को नमाज और ज़कात की ताकीद किया करते थे और वो अपने रब के नज़दीक बड़े पसंदीदा थे। इसी तरह सूरह बकरा आयत नंबर 83 में फरमाते हैं, याद करो जब बनी इसराइल से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए। इसी तरह सूरह मरियम की आयत नंबर 31 में फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जब तक जिंदा हूँ नमाज कायम करूँ और ज़कात अदा करता रहूँ। अदायगी ज़कात ईमान की निशानी और हुर्मत जान की ज़मानत है। बस अगर ये काफिर तौबा कर लें और नमाज कायम करें, ज़कात दें, तो ये तुम्हारे दीनी भाई हैं, लिहाजा इनके खिलाफ जंग न करो। और जानने वालों के लिए हम अपने अहकाम वाज़े किए देते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 11। इसी तरह सूरह नूर में फरमाते हैं आयत नंबर 56 में, नमाज कायम करो व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ज़कात अल्लाह की रहमत का वसीला है। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा। ज़कात गुनाहों का कफ़ारा और तज़किया नफ्स का ज़रिया है। ऐ बनी इसराइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे हमारे पास कुरान मजीद में बेशुमार जगहों पे ज़कात का जिक्र आता है, बनी इसराइल को मुखातिब करके पहली उम्मतों पर भी इसी तरह से फ़र्ज थी ज़कात और हमारी उम्मत पर भी फ़र्ज हुई। और उसकी वजह क्या थी कि तमाम गुनाहों का कफ़ारा भी अदा हो जाता है और तज़किया नफ्स भी होता है। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनके अम्वाल से ज़कात लेकर इन्हें गुनाहों से पाक और साफ करो, नीज़ इनके हक में दुआए रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ इनके लिए मौजिब तस्कीन होगी। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। सूरह तौबा आयत नंबर 103। ज़कात अदा करने वाले सच्चे मोमिन हैं। जो लोग नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उससे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हकीकत में वही सच्चे मोमिन हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 3 से 4। ज़कात अदा करने से दौलत में बरकत और इजाफा होता है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह रूम आयत नंबर 39 में, और जो ज़कात तुम लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए देते हो, इससे दरअसल अपने माल में इजाफा करते हो। ज़कात आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। सूरह लुक़मान आयत नंबर 1 से 5 में फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम, ये किताब हकीम की आयात हैं। इन नेक बंदों के लिए हिदायत और रहमत जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं।
اقتدار حاصل ہونے کے بعد نظام زکوٰۃ کا نفاذ فرض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ تمام معاملات کا انجام تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ایماندار لوگوں کو مسجد آباد کرنے سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہی صرف مساجد کو آباد کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر و شرک کی علامت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 تا 7۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں فرماتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی دولت جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر لیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35۔ ان تمام آیات مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو دنیا کا مال ہے، اس میں سے اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے، اللہ کا حصہ نہیں نکالتے، اللہ کی مخلوق میں نہیں بانٹتے، تو پھر یہی مال ہمارے لیے کتنا عبرتناک سزا کا سبب بن جائے گا۔ شروط زکوٰۃ کی کچھ شرائط ہیں۔ ہر آزاد مالدار صاحب نصاب، مسلمان مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالی کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالی نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔
ایک دو باتیں جو چند وضاحت کے طور پر آپ کو بتاتے چلوں وہ یہ کہ اگر عشر یعنی کھیتوں اور پھلوں پر جب اس کی کٹائی کا دن آ جائے تو زمین کی فصل پر جس دن فصل کاٹیں، اگر فصل سال میں 2 بار کاٹیں تو 2 بار زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اس کی زکوٰۃ 5 وسق پر 725 کلو گرام زکوٰۃ ہے۔ یا ہر چیز والے جانور جس طرح سے ہوتے ہیں، جانوروں کے حساب سے ان کا نصاب ہوگا، اسی طرح سے کاروبار اور تجارت جب بھی نفع ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب۔ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: اے اللہ، فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا: اے اللہ، آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا۔ اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنا تھی۔ میں نے اسے کہا: 1 سال کی بچی دے دو۔ اس نے کہا: وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجئے۔ میں نے کہا: میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا۔ ہاں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ فرمائی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا: اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا ہے، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقہ کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے، نہ ہی سواری کے قابل ہے۔ میں نے کہا: یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اسے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا: یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا: زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیب دار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے تو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن پر جا کر حاکم بنا بھیجا، زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ سازی کرنا منع ہے۔ زکوٰۃ دینے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت کے طور پر کچھ باتیں بتاتے چلوں کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی۔ مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں تو ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ اپنی اپنی 120 بکریاں الگ الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی۔ ایسی سب صورتیں منع ہیں۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ مثلاً اگر 2 آدمیوں کی مشترکہ مال میں اسی بکریاں ہیں تو ان پر ایک بکری زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ لینے والا 80 بکریوں کو 40 کے 2 حصے شمار کر کے 2 بکریاں نہیں لے سکتا۔ مشترک کاروبار میں حصے دار ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ تھا جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرتے چلوں کہ مثلاً ایک کاروبار میں 2 آدمی برابر کے سرمایہ سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف رقم ادا کریں گے۔ کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہوتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کر سکیں تو حصے دار کو اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کیا گیا۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیا کرتے تھے، اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت بتاتے چلوں کہ زکوٰۃ وصول کر کے تقسیم کرنے کا علاقہ تحصیلدار کا احاطہ اقتدار یعنی تحصیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا اے ابو ولید
مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے ہو، آؤ جو بلبلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پر چوری کی ہوئی گائیں اٹھائے ہوئے ہو، جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، اور مجھے سفارش کے لیے کہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جو جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سبکدوش کر دیا۔ اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص ابن لطبیہ نامی کو عامل مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بیت المال کا حصہ ہے، اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا، اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور واپس آ کر کہتا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا ہے کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پر، تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گیا اونٹ ہوگا، اور وہ بلبلاتا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکار رہی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، یا اللہ، میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارا کتاب الزکوٰۃ کا کچھ مسائل تھے جو آپ کو بتائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے آگے جانیں گے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ اور مزید مسائل۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔